हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अलामतें बताई हैं। जिस शख्स के अंदर ये 3 बातें आ जाएं तो फिर वो ईमान की लज्जत महसूस कर सकता है, ईमान की मिठास उसे मिल सकती है। ईमान जो है सिर्फ दाढ़ी टोपी का नाम नहीं है, जुब्बा कुर्ते का नाम नहीं है। ईमान सिर्फ झंडा लेकर घूमने का नाम नहीं है। ईमान एक अलग कैफियत है जिसका सुरूर बंदे को मिलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन नाज़रीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बयान का रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ जो हुजूर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बला का है। यकीनन बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। और माशाअल्लाह हज़रत बहुत खूबसूरत बोलते भी हैं। तो आइए पूरी वीडियो हजरत पे हम सब मिलकर देखते हैं और सुनते हैं। और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं इस वीडियो को। आइए हुजूर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बला की वीडियो हम सब मिलकर समाअत करते हैं। गिरामी वक़ार, एक हदीस पाक है, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ईमान की हलावत, ईमान की लज्जत, ईमान की जो शीरनी है, मिठास है, आपको मिली है या नहीं मिली है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर पाना है उसकी लज्जत, उसकी हलावत, ईमान की मिठास होती कैसे है, उसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अलामतें बताई हैं। जिस शख्स के अंदर ये 3 बातें आ जाएं तो फिर वो ईमान की लज्जत महसूस कर सकता है, ईमान की मिठास उसे मिल सकती है। ईमान जो है सिर्फ दाढ़ी टोपी का नाम नहीं है, जुब्बा कुर्ते का नाम नहीं है। ईमान सिर्फ झंडा लेकर घूमने का नाम नहीं है। ईमान एक अलग कैफियत है जिसका सुरूर बंदे को मिलता है, जिसकी लज्जत और जिसकी शीरनी को वो बता नहीं सकता। और वो कैसे हासिल होती है? 3 चीज़ें मेरे आका फरमाते हैं। पहली चीज़, अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जिससे भी मोहब्बत करता है दुनिया में वो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए करता है। तीसरी चीज़ है, कुफ्र में वापस लौटने को इतना सख्त समझता हो जैसे आग में हाथ डालने को सख्त समझता हो। आग में हाथ डालना किसी के लिए आसान होगा, लेकिन कुफ्र शिर्क की तरफ जाने को सख्त नापसंद करता हो। ये 3 चीजें अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो ईमान की लज्जत मिल जाएगी, ईमान की मिठास मिल जाएगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को हो? अल्लाह और उसके रसूल को। दूसरी चीज, दुनिया में जिससे भी ताल्लुक बनेगा वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए बनेगा। तीसरी चीज, कुफ्र की तरफ कभी लौटना पसंद हरगिज ना करे, बल्कि कुफ्र का नाम सुनते ही उसके अंदर ऐसी हैबत आ जाए कि मैं आग में हाथ डालना तो पसंद करूंगा लेकिन कुफ्र की तरफ हरगिज नहीं जा सकता। ये 3 चीजें तुम्हारे अंदर हैं या नहीं, आप ऑब्जर्व कर लें, खुद आप इसका एहतसाब कर लें कभी बैठ करके कि मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता हूं। अगर अल्लाह उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो तो इसका मतलब है कि पहली चीज तुम्हारे अंदर आ गई है। और अपने ताल्लुकात को देख लो, जिससे भी आपके ताल्लुकात है वो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए है, तो दूसरी चीज भी तुम्हारे अंदर है। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस जमाने के लिए है, कुफ्र की तरफ लौटना इतना नापसंद करता हो जितना आग में जाना भी नापसंद ना करता हो। यानी आग में जाना जितना उसके लिए नापसंद है उससे ज्यादा कुफ्र में जाने को नापसंद करता हो। ये चीज अगर आपके अंदर है तो मेरे अजीजों ईमान की लज्जत मिल जाएगी, ईमान की मिठास मिल जाएगी। इस दौर के हालात के एतबार से मैं अगर अब बात करूं, कुरान की आयत तो 1400 साल से ये ऐलान कर रही है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। इस्लाम के अलावा किसी भी दीन की तरफ तुम मुंह भी लगाए, तवज्जो भी किए, तो क़यामत के दिन फिर वो सबसे बड़े घाटे में होंगे, हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। मैं बात यहां से शुरू करता हूं कि आज लोगों ने इसको हल्के में लेना शुरू कर दिया, चापलूसी करते करते, खुशामद दूसरों की वाहवाही हासिल करने के लिए कभी पूजा पाठ में भी शरीक हो गए,
کبھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ گئے, اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا. تمہارے دین میں کمی کس بات کی ہے؟ کتوں کو راضی کرنے کے لیے شیر کبھی کتا نہیں بنتا. ایک بات یاد رکھو, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سپاہی ہے وہ ہر گھڑی ہر میدان میں سپاہی ہے. اسے کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ جو عزت ملی ہے وہ نام مصطفیٰ سے ملی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت نعمان, ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ایمبیسیڈر بن کر کے, ترجمان حضور کے قاصد بن کر گئے تھے. بہت دور ملک تھا, میرے آقا مدینے میں ہیں, لیکن جانتے ہو اس بادشاہ نے آپ کے آنے کے لیے ریشم کا قالین بچھایا, سونے کی کرسی لگائی, لیکن وہ صحابی رسول جیسی آئے اپنی تلوار سے انہوں نے ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا, زمین پر چلنے لگے. اور کرسی جب سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھائی گئی ان کے لیے, بادشاہ نے بہت عزت دیا کہ محمد عربی کا قاصد آیا ہے, سفیر آیا ہے, لیکن انہوں نے کرسی کو بھی ٹھکرا دیا, کہا مجھے دوسری کرسی لاؤ. کیوں؟ صرف اس لیے اس بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا زیادہ غرور ہے عرب والوں میں, اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد عربی کے غلاموں میں, ان کے سفیروں میں. صحابی رسول نے کہا نہیں, نہ یہ غرور ہے نہ یہ تکبر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے, سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے. تو میں مدینے میں رہوں تب بھی غلام ہوں, دنیا میں کہیں پر رہوں تب بھی میں غلام ہوں. انہوں نے پاس و لحاظ رکھا ہے نسبت رسول کا. تو پھر وقت کے بادشاہوں کو بھی انہوں نے جھکنے پر مجبور کیا ہے. کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں تمہارے پاس؟ کون سی دولت کی کمی ہے؟ سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس یہ ہے آج تک. ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں آپ کو, یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں, محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہو آپ ان سے, عقیدت جتنی بھی کرتے ہو, ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبد الکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکوع میں جھکا کے دکھائے. لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے. کوئی جھک سکتا ہے؟ ارے بادشاہ وقت بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میرے نام سے جھک جاؤ, مجال ہے کوئی ایک بھی پیشانی جھکے گی؟ نہیں جھکے گی. ہاں اگر ایک کمزور کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو اور آ کر مصلی پر صرف اللہ کا نام لے, سب کی پیشانیاں جھکتی. یہ خاصہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر, باقی کسی کے نام پر یہ پیشانی نہیں جھکتی ہے. اور آپ کو پتا ہے آج کے دور کا یہ بھارت تو چھوٹا ہے, اکھنڈ بھارت جس پر اکبر بادشاہ راج کرتا تھا, جس میں افغانستان تک کی سیمائیں آتی تھی, اس دور میں ڈکٹیٹر رول ہے, کوئی الیکشن والا بادشاہ نہیں ہے. 40 سال تک بیٹھا ہوا بادشاہ جب نیا دین لے کر کے آیا, اور اس کا نام بھی اکبر تھا, نمازیں بھی اس نے اس طرح بنائی کہ بادشاہ کے نام پر رکوع ہوگا, سجدہ ہوگا. میرے عزیزوں, ایسا تمکنت اور ایسے جلال والا بادشاہ, لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس, بڑے بڑے راجے مہاراجے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے, لیکن جب اس نے یہ کہا کہ عبادت میں بادشاہ کے نام پر جھکنا ہوگا, صرف 25 سال کی عمر کا مجدد الفسانی کھڑا ہو گیا, کہا نہیں یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر. حد ہو گئی میرے عزیزوں. بادشاہ وقت جس کے پاس سارا جبر طاقت ہے نہیں جھکا سکا, اور جھکانے کے لیے اس نے ایک بار کیا کیا, دربار میں اتنا چھوٹا سا دروازہ بنایا کہ آنے والا جھک کر کے ہی آئے, جو بھی دربار میں آئے وہ جھک کر, سیدھا آ نہیں سکتا تھا, اتنی چوکھٹ چھوٹی بنا دی. مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا تھا دربار میں کہ یوں تو یہ جھکتا نہیں, لیکن دربار میں آنا ہے تو کیسے آئے گا. جب وہ قریب پہنچے دیکھا کہ اتنی چھوٹی چوکھٹ بنی ہوئی ہے اور یہاں جانے کے لیے رکوع کی حالت میں جانا پڑتا ہے. وہ اللہ رب العزت کا ایسا بندہ, رسول پاک کا سپاہی, اپنے دین کا محافظ, دیکھتا ہے جانا ہے ٹھیک ہے جائیں گے, لیکن جس وقت داخل ہونا تھا وہ نہ جھکے, نہ ہی رکوع کیا, نہ ہی پیشانی جھکائی, پہلے پیر اندر ڈال دیا, پیر اندر ڈال دیا. جیسے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ پیشانی پہلے اندر ڈال کر کے آتے تھے,
اور یہ عالم دین ہے کہ پیر اندر ڈال کر کے آ رہا ہے. یہاں جیسی آئے تو لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی, بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی. پاؤں دکھا کر کے آ رہا ہے یہ مولوی, قدم دکھا کر کے آ رہا ہے. آپ نے کہا بادشاہ کی توہین میں نے نہیں کی, بادشاہ نے خود اپنی توہین کروائی ہے. اسے خود پیر پسند تھے اس لیے دروازہ چھوٹا کیا. عزیزان گرامی وقار, تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے, یہ پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتی ہے, نہیں جھکتی ہے. کروڑوں کے سامنے تھوڑی طاقت و قوت کی پوجا کرنے والی یہ قوم نہیں ہے. آج ان کے پاس طاقت آئی تو ان کی پوجا کریں گے, ان کے پاس آئی تو ان کی پوجا کریں گے. قوم مسلم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے. ہم رسول پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے رسول کی بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی عبادت نہیں کرتے, تعظیم ہے, عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. یہ خاصہ کم ہے, اسی بات سے تو پوری دنیا کو کڑن ہے اور جلن ہے کہ یہ دنیا میں ایک واحد قوم ایسی ہے. مجھے بتاؤ, ان سب کو جھکنے کے لیے مورتیاں دیکھنا پڑتا ہے, ہاں عبادت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کی صورت اور مورت بنائی ہوئی ہے. پوری دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی, کسی بھی مسجد میں خدا کی کوئی تصویر ہے؟ کہیں کوئی تصویر بنائی گئی ہے اللہ کی کہ اسے دیکھنا ہوگا پھر جھکنا ہوگا؟ عیسائی ہوں کہ یہودی ہوں کہ ہندو ہوں کہ کوئی بھی قوم ہو, سبوں نے کچھ نہ کچھ مورت بنائی ہے. صرف یہ تنہا قوم ہے جو بنا دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے. یؤمنون بالغیب, اللہ نے تعریف میں فرمایا ہے یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے, اور جس کا ایمان ہی اتنا مضبوط ہے خدا کو دیکھا کبھی نہیں اور جھکتے ہیں. آج تک امام صاحب کے پیجامے کو لے کر سوالات ہوتے رہے, امام صاحب کے آنے جانے کو لے کر سوالات ہوتے رہے. کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتاؤ آ کر امام صاحب سے کہتا ہے ہر دن آپ جھکاتے ہیں کبھی اللہ کو دکھاتے کیوں نہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا. ہر ایک کو پتا ہے ہمارا ایمان ہی ہے غیب پر ایمان لانے والی قوم. عزیزان گرامی وقار, اب میں آگے بات کرتا ہوں. جب اتنی خصوصیات تمہارے پاس ہے تو پھر اگر چہرہ کسی اور کی طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کا بدترین آدمی ہے, بد نصیب آدمی ہے, جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی تھی اور وہ ٹھکرا کر کے دوسروں کی جھولی میں چلا گیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی طرف پھر گیا قیامت کے دن ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک جو گھٹنا گھٹی ہے, ایک حادثہ مکہ مکرمہ کا, ایک حادثہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں. قبرستان میں ایک وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوا, ایک صاحب ہیں وہ حاجی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان میں ہم گئے تو دفن کرنے کے لیے قبر میں قبرستان کی ساری چیزیں بھری ہوئی تھی, تو لوگوں نے ایک قبر بتائی. ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا, کہا کہ ان کو اسی قبر میں دفن کرنا ہے. لوگوں نے کہا یہاں ایک عالم دین کی قبر ہے. اب مکہ مکرمہ کے قبر ایسے ہیں کہ 6 مہینے سال بھر کے بعد کھل جاتے ہیں, اور ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے آسان بھی ہے کہ یہاں پہ بھی کھول دی جاتی ہیں, جگہ کی قلت ہے. تو جب دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین نہیں ہے, وہ ایک جوان لڑکی سوئی ہوئی ہے, ایک نوجوان لڑکی ہے. تو جو جنازے میں آئے ہوئے تھے ان میں ایک حاجی نے کہا میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں, یہ عرب کی نہیں, یہ مکہ کی نہیں, یہ فرانس کی رہنے والی اور کرسچن لڑکی ہے, یہ عیسائی لڑکی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ناممکن ہے. گھر سارے لوگوں کو جو خبر تھی وہ ایک اچھے عالم دین کی قبر تھی, یہاں ایک دوسری لڑکی کیسے دفن ہے. تو یہ ہنگامہ ہوا, بات پھیل گئی. اس کے بعد تحقیق کرنے لگے, جو علماء تک بات گئی تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کی رہنے والی, یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے, تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی, اس کی شکل. تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے ہیں اس حاجی صاحب کے ساتھ, جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں. جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی. کہا ہاں انتقال ہوا تھا, چند ہی مہینے ہوئے انتقال ہوا ہے.
کہا کیا کیا تم نے؟ کہا ہم عیسائی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہے، ہم کرسچن ہیں، عیسائی رسم و رواج سے ہم نے دفن کیا۔ تو جو گیا تھا وفد، اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی، ہم نے اس کو مارا توڑا بہت کچھ کیا ہے۔ تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی، تو مقامی علماء کو پوچھا گیا۔ ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی، جان دے گئی اور مر گئی۔ لیکن ہم مجبور تھے، گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہوں، ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی، ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے، اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ سنو حیرت کی بات ہے، لوگ ایک بہت عجیب اچنبے میں پڑتے جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے، ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں۔ ہاں تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا۔ اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی، اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا، یہ آیا کیسے، یہاں پہنچا کیسے؟ میرے عزیزو، یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا۔ اور جب اور حیرت بڑھ گئی، وہ وفد علماء کا واپس آیا، کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی، اللہ کا کرم ہوا، ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالی ایمان والوں کے بیچ میں، اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا، فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا، اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا؟ گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، دل دہلا دینے والی چیز ہے۔ واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ، اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی، جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، اور نمازوں کی، کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا۔ پھر بچا کیا؟ بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتا سکیں؟ تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں ملا، اس کی قبر میں وہ موجود نہیں۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے، توجہ، عورت کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو، جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے غسل واجب ہوتا تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا، یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے۔ یہ بات وہ کہتا تھا، تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو۔ بار بار وہ یہ کہتا تھا، شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔
اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے۔ ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا۔ کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کی کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے آج؟ کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں، استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے۔ یقین کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ جڑے رہیے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انیس رضا پرتاپ گڑھی 07 پر۔ پھر ایسے ویڈیو ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔